14वीं सदी ईस्वी में यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही इस्लाम एशिया और फार ईस्ट की जानिब फैलना शुरू हुआ, मगर ये किसी फौजी या इलाकाई फतूहात के जरिए नहीं था, बल्कि मुसलमान ताजिरों के साथ इन रीजन्स में दाखिल हुआ, जो तिजारत की गर्ज से खतरनाक समुद्री सफरों से गुजर कर और सख्त मैदानी इलाकों को सर कर यहाँ तक पहुँचे। तकरीबन 622 से 632 ईस्वी के दरमियान मुसलमान ताजिरों ने इंडिया में वाक़े मालाबार कोस्ट पर कदम रखा और केरला में मौजूद चेरामान जुमा मस्जिद के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये इंडिया में तामीर करदा पहली मस्जिद थी, जो तकरीबन 629 ईस्वी में मुसलमान ताजिरों ने कायम की। इन मुसलमान ताजिरों के तरीक़ा कारोबार से इन रीजन्स में रहने बसने वाले इतना मुतासर हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यूनेस्को की वेबसाइट पर शाया एक आर्टिकल में भी इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन फिर जनरल परसेप्शन ये क्यों पाया जाता है कि मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में पहले आए और अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते मुस्लिम इन्वेडर्स ने आकर इंडिया में खूब कत्लो गारत की और लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया, और आमतौर पर भी यही माना जाता है कि इस्लाम तो पूरी दुनिया में सिर्फ तलवार के जोर पर फैला। लेकिन फिर ये मुस्लिम मर्चेंट्स का किस्सा क्या है? तारीख का ये पहलू आखिर क्यों छुपा है? आखिर इस्लाम ने कारोबार पर इतना जोर क्यों दिया है? और ऐसी क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिन्होंने लोगों को इतना मुतासर किया कि वो मुसलमान हो गए? यूनेस्को की वेबसाइट पर शाया ये आर्टिकल भी इस बात की निशानदेही कर रहा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हुस्ना है कि रिस्क के 10 में से 9 हिस्से कारोबार में हैं। और एक जगह तिरमिजी में भी ये इरशाद फरमाया है कि एक सादिक और अमीन ताजिर आखिरत में अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। इन सवालों ने मुझे इनके जवाबात ढूंढने पर मजबूर कर दिया, और जो मुझे मिला वो बहुत हैरान कर देने वाला है। तो आज हम इसे डिकोड करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस्लाम की वो कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं जिन्होंने इस्लाम को एशिया और फार ईस्ट में फैलाया। तो मेरा नाम है हारिस खान और मैं जंग के मैदानों से लेकर आज के बिजनेसेस तक में मिलने वाले वॉर टाइम लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लेसन्स को समझता और आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं वॉर टाइम लीडर डिकोड्स। बिफोर वी स्टार्ट, मैं जानना चाहता हूं कि आपके ख्याल में वो कौन सी इस्लामिक बिजनेस स्ट्रैटेजी थी जिसने लोगों को इतना मुतासर किया कि उन्होंने इस्लाम को कबूल किया? मुझे कमेंट्स में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वॉर टाइम नेशन कम्युनिटी का पार्ट बने, क्योंकि आगे जाकर मैं अपने सब्सक्राइबर्स में से एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाऊंगा जो मुझे वीडियोस को बनाने और टॉपिक्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। इस्लाम ने दुनिया की इकॉनमी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया है। इसके फ़रोग का एक सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जहाँ फतूहात और तबलीग इस्लाम के फ़रोग में मददगार साबित हुई, तो वहीं तिजारत वो असल तरीका था जिसके ज़रिए इस्लामी अकायद, अखलाकियात और मुआशी उसूल दूर दराज के इलाकों तक पहुँचे। वैसे तो इस्लाम से पहले भी अरब ताजिर सिल्क रोड का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ट्रेड में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे। सिल्क रोड सिर्फ तिजारती रास्तों का एक सिलसिला नहीं था, बल्कि ये एक अजीम तिजारती नेटवर्क था जो मिडिल ईस्ट को सेंट्रल एशिया, इंडिया, चाइना और दूसरे इलाकों से मिलाता था। मुस्लिम ताजिर इस ग्लोबल ट्रेड का एक अहम हिस्सा बन गए थे। उन्होंने न सिर्फ मसाले, कपड़े और कीमती धातें, बल्कि सबसे अहम अपने अखलाकी उसूल और इस्लाम के पैगाम को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया। उन्होंने इन रास्तों पर तिजारती मराकज़ और बस्तियां कायम की, जिनसे वक्तन व वक्तन इस्लामी तालीम और सकाफत के मराकज़ उभरने लगे और मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी मुसलमान आबादियां बसने लगीं, जहां हलाल तिजारत और इंसाफ पर मबनी तिजारती उसूलों पर अमल होता था। कुरान मजीद तिजारत के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जुमा ये है कि और जब नाप कर दो तो पूरा नाप दो और तोलने में भी ठीक तराजू इस्तेमाल करो। ये सिर्फ एक आम हुक्म नहीं था, बल्कि एक अमली तरीका था जो मुस्लिम ताजिरों ने सख्ती से अपनाया। उनके सच्चे मामलात और ईमानदारी ने मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का भरोसा जीत लिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी एक ताजिर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी और इंसाफ को तिजारत का असल उसूल करार दे दिया था। इस्लामी तालीमात अखलाकी तिजारती रवैयों को फ़रोग देती हैं, जो कि गैर मुस्लिम ताजिरों के लिए भी इस्लाम में दिलचस्पी का बाइस बनती थी। कुरान ने इंसाफ पर मबनी तिजारत की हिदायत की और इस्तेहसाल यानी कि एक्सप्लॉयटेशन से मना फरमाया, जो कि इस्लाम की तिजारत पसंद कम्युनिटी के लिए भी पुरकशिश बना। इससे हमें पता चलता है कि मुस्लिम ताजिर सिर्फ तिजारत में मसरूफ़ नहीं रहते थे, बल्कि अपने साथ एक मुकम्मल अखलाकी, कानूनी और इंतज़ामी निज़ाम भी लेकर चलते थे। इस्लामी तहजीब के इन तिजारती रास्तों पर फ़रोग़ का फ़ायदा ये था कि शरिया का एक मुस्तहकम तिजारती कानूनी निज़ाम का नफाज, जो कि हर तरह के तिजारती रिस्क को
منیمائز کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اسلامی کریڈٹ اور فائنینس کے نظام کا نفاذ، جیسے کہ مداربہ یعنی کہ پروفٹ شیئرنگ کانٹریکٹس اور زکوٰۃ کے نظام کا نفاذ، نہ صرف یہ بلکہ ایمانداری اور انصاف کی ایسی مثال جس کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم تاجر بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علاقائی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تجارتی حکمت عملی کا دنیا کے مختلف ریجنز میں بہت گہرا اور مختلف اثر رہا ہے۔ اسلام ایشیا کے اندر اکثر تجارت کے ذریعے پھیلا۔ 8ویں صدی عیسوی تک اسلام عرب دنیا سے نکل کر مرکزی ایشیا کے اندر بھی داخل ہو چکا تھا۔ سمرقند، بخارا اور میرو جو کہ آج کے ازبکستان اور ترکمانستان کا حصہ ہیں، اسلامی تعلیم اور تجارت کے مرکز بن گئے تھے۔ چین کے ویگر اور ہوئی مسلمان سلک روڈ کی تجارت کے باعث اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ 9ویں صدی تک مسلم تاجر چین میں واقع چینگین جو کہ اس وقت ٹینگ سلطنت کا دارالحکومت تھا وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ ترک قبائل بھی 10ویں سے 12ویں صدی تک سلک روڈ پر تجارت کے باعث اسلام میں داخل ہوئے۔ ان علاقوں میں اسلام کسی جنگ یا زبردستی سے نہیں پھیلا بلکہ معاشی فائدے اسلام قبول کرنے کی اصل وجہ بنے۔ جو تاجر اسلام قبول کرتے ہیں ان کو یہ اسٹریٹجک فائدے ملتے ہیں، جیسے کہ ایک بڑا مسلم تجارتی نیٹ ورک، اسلامی قانون اور مذہبی سسٹم کے ذریعے ربا یعنی انٹرسٹ ایکسپلائٹیشن سے بچت، اسلامی حکومت کی طرف سے مکمل حفاظت۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مرکزی ایشیا کے شہر سمرقند اور بخارا مسلم حکومت کے ماتحت معاشی مراکز بن گئے تھے۔ یہ شہر صرف آرکیٹیکچر اور تعلیم کی وجہ سے مشہور نہیں تھے بلکہ یہ مکمل بزنس ہبز بھی بن چکے تھے۔ مسلم تاجر یہاں سے مشرق اور مغرب کو جوڑتے، نئے نئے بزنس ماڈلز انٹروڈیوس کراتے اور انصاف پر مبنی تجارت کا ماڈل فراہم کرتے۔ وقت کے ساتھ تاجروں کی ایمانداری، انصاف اور میوچل بینیفٹ پر مبنی کاروبار نے لوکل حکمرانوں کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب حکمران مسلمان ہو گئے تو عوام بھی اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہونا شروع ہو گئی۔ اسلام افریقہ میں زمینی اور سمندری تجارت کے ذریعے داخل ہوا۔ مغربی افریقہ میں صحارا ریگستان میں وہ راستے بنائے گئے جہاں سے تجارتی کارواں سفر کرتے تھے۔ غانا امپائر جو کہ آج کا مالی اور موریتانیہ ہے، انہوں نے نارتھ افریقن مسلمانوں کے ساتھ سونے اور نمک کی تجارت کی۔ ٹرانس سہارن تجارت بربر تاجروں کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ بنی۔ 10ویں صدی تک گاؤ امپائر کے حکمران بھی مسلمان ہو گئے۔ مشرقی افریقہ میں مسلمان تاجر سمندری راستوں سے داخل ہوئے۔ سواحلی کوسٹ جو کہ کینیا، تنزانیہ اور زنزبار پر مشتمل ہے، وہاں 9ویں صدی تک مسلمان تاجروں کے پہنچنے کے باعث مساجد بھی قائم ہو چکی تھیں۔ کلوا اور ممبسا بھی اسلامی تجارتی نیٹ ورک کا حصہ بن چکے تھے، اور یہ کہنا بھی ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ اسلام نے مختلف اقوام والے افریقہ کو ایک مذہب اور ایک تجارتی نظام کے تحت جوڑ دیا تھا۔ اسلام افریقہ میں اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ یہ ایک آرگنائزڈ اکنامک اور لیگل سسٹم کا ضامن تھا جو کہ مختلف افریقن ٹرائبس کے لیے مفید ثابت ہوا۔ جہاں عرب اور افریقہ میں ایک لحاظ سے اسلام تجارت کے علاوہ فتوحات کے ذریعے بھی پھیلا، تو وہیں دوسری جانب ہندوستان، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور فار ایسٹ میں صرف تاجروں کا کردار اہم رہا۔ عرب مسلمان گجرات اور کونکان میں بس گئے جہاں انہوں نے اسلامک فائنینشل سسٹم انٹروڈیوس کرایا۔ اسلام یہاں بھی صرف اس وجہ سے نہیں پھیلا کہ یہ صرف ایک مذہب تھا بلکہ اس کا معاشی فائدہ بھی تھا، جیسے کہ مسلمان تاجروں کے لیے کم ٹیکسز، اسلامی حکومت کے نیچے تجارتی اور قانونی حفاظت، شریعہ قانون پر مبنی تجارتی کانٹریکٹس کی انفورسمنٹ۔ ملائے آرکیپیلگو میں سری وجے کنگڈم 7ویں سے 13ویں صدی کے درمیان مسلمان تاجروں کے لیے ملیکا اسٹریٹ کا تجارتی مرکز بنا۔ سمارتا اور یاوا کے حکمران 13ویں صدی میں اسلام میں داخل ہوئے کیونکہ ان کو اسلامک تجارت کے فوائد سمجھ آ رہے تھے۔ 15ویں صدی تک سلطنیٹ آف ملکہ ایک بڑا اسلامی تجارتی ہب بن گیا تھا۔ مسلمان تاجروں نے ملکہ سلطنیٹ اور ملائے آرکیپیلگو کے حکمرانوں کو صرف مال نہیں بیچا بلکہ ان کو اخلاقی تجارت کا طریقہ بھی سکھایا۔ حکمران دیکھنے لگے کہ مسلمان تاجر صرف ایمانداری اور انصاف سے کام کرتے ہیں، یہ لوگ صرف منافع کا نہیں بلکہ سوسائٹی کا بھی سوچتے ہیں۔ اسلامک فائنانس اور چیریٹی جیسے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات سوسائٹی میں ایک بیلنس قائم کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت سے حکمران مسلمان ہو گئے اور اسلام پورے ریجن میں پھیل گیا۔ تو آخر اسلام نے ایسی کیا بزنس اسٹریٹجیز بتائیں جن سے یہ لوکل پاپولیشن اتنا متاثر ہوئی؟ تو دراصل اسلام کے فروغ سے پہلے عرب تاجر دغا اور فریب کے ساتھ بھی تجارت کرتے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد ایک نئے تجارتی نظام کا نفاذ ہوا جو ان اصولوں پر مبنی تھا۔ معاہدوں پر سختی سے عمل کرنا۔ مسلم تاجر معاہدوں پر سختی سے عمل کرتے تھے، ہر تجارتی ڈیل واضح اور صاف ہوتی تھی، اور قرآن بھی اس پر بہت زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید
میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مقرر مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور ایک لکھنے والا تمہارے درمیان ایمانداری سے لکھے، اور جو لکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے ویسے ہی لکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھے ہوئے معاہدوں کی اہمیت کو بار بار بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب دو شخص تجارت کریں تو ان کے درمیان لکھا ہوا معاہدہ ہو تاکہ بعد میں کسی کو نقصان نہ ہو۔ یہ اخلاقی طریقہ لوگوں کا بھروسہ جیتنے میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہوا اور لوگوں کا رخ اسلام کی طرف کرنے میں بھی مددگار بنا۔ دوسرا ہے ایمانداری سے منافع حاصل کرنا۔ مسلم تاجروں نے صرف اپنا مال نہیں بیچا بلکہ خریدار کا بھی فائدہ دیکھا، اور قرآن فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، مگر اگر تجارت ہو جو تمہاری رضا سے ہو تو وہ جائز ہے۔ تجارتی کانٹریکٹس میوچل کنسنٹ پر مبنی ہوتے، اور اگر کوئی مال ڈیفیکٹو ہوتا تو اسے بتا کر بیچا جاتا تھا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی سے کوئی چیز خریدے اور اگر اس چیز میں کوئی نقص ہو جسے بیچنے والا جانتا تھا مگر چھپا لیا تو اللہ ہمیشہ اس بیچنے والے کی برکت کو ختم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنا حق لیتے وقت نرمی اختیار کرے۔ تیسرا ہے اپنی معاشی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ مسلم تجارتی نظام صرف منافع نہیں دیکھتا تھا بلکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی مکمل خیال رکھتا تھا۔ مسلم تاجر زکوٰۃ دیتے، صدقہ خیرات کرتے، مساجد بنواتے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، جس کی سب سے بہترین مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دیا۔ چوتھا ہے واضح تجارتی ریفنڈ پالیسیز اختیار کرنا۔ ریٹرن پالیسیز واضح ہوتی تھی تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ اگر کسی خریدار کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو اسے فوراً ریفنڈ یا ایکسچینج کر لیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جب تک دو تاجر ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں تب تک وہ اپنے سودے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر دونوں سچائی اور ایمانداری سے کام لیں تو اللہ ان کے منافع میں برکت ڈال دے گا، مگر اگر جھوٹ بولیں یا چھپائیں تو ان کا منافع ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے جو شخص کسی خریدار کا ایسا مال واپس کر لے جسے وہ پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ پانچواں ہے حرام تجارت سے پرہیز کرنا۔ اسلام تجارت کو پسند کرتا ہے مگر حرام اور ناجائز طریقوں سے سختی سے روکتا ہے، جس میں صف اول ہے ربا یعنی کہ سود، اور ربا یعنی کہ سود اسلام میں سختی سے منع ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ دوسرا ہے غرر اور میسر۔ غرر یعنی کہ انسرٹینٹی اور میسر یعنی کہ جوا یا گیمبلنگ، یہ بھی ممنوع ہے۔ ایسے کاروباری معاملات جو پوری طرح سے واضح نہ ہوں اسلام ان کو منع فرماتا ہے۔ جوا اور اندازوں پر مبنی تجارت بھی اسلام میں حرام قرار دی ہے۔ تیسرا ہے حرام اشیاء کی تجارت۔ اسلام نے حرام اشیاء کی تجارت سے بھی منع فرمایا جس میں شراب، سور کا گوشت یا ایسی چیزیں جن کو حرام قرار دیا ہے وہ شامل ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے لیے قربانیاں اور قسمت معلوم کرنا صرف شیطانی کام ہے، بس ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردہ جانور، سور کا گوشت اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ چوتھا ہے فراڈ اور دھوکے سے بچنا۔ جھوٹ بولنا، مال کی اصل صورت چھپانا یا فراڈ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تباہی ہو تول ماپ میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب دوسروں کے لیے تولیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑا دن آنے والا ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد ہو جس کا ترجمہ ہے کہ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حقدار بنانے کے لیے قاضی کے پاس لے جاؤ تاکہ جان بوجھ کر لوگوں کے مال کا کچھ حصہ حرام طریقے سے نکل جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام کا فروغ تجارت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ سلک روڈ سے لے کر سواحلی کوسٹ تک مسلم تاجروں نے صرف ایک تجارتی نیٹ ورک نہیں بنایا بلکہ ایمانداری اور انصاف پر مبنی ایک ایسا نظام بنایا جس نے مختلف کمیونٹیز کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ ایک معاشرتی نظام کو اخلاقی بنیادوں کے ساتھ ملا کر مسلم تاجروں نے گلوبل تجارتی تہذیب بنائی جو آج بھی اسلامی معاشی نظاموں پر اثر انداز ہے اور انصاف، سماجی فلاح اور روحانی ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ جہاں جہاں مسلم تاجر گئے وہاں صرف تجارت نہیں بلکہ پورا ایتھیکل اور سوشل سسٹم لے کر گئے۔ مسلم تاجروں کی ایمانداری اور انصاف نے ایشیا، فار ایسٹ اور افریقہ کے ہزاروں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے پر آمادہ کیا۔
اگر آج بھی اسلام کی بتائی ہوئی بزنس اسٹریٹجیز کو اپنا لیا جائے تو پوری دنیا کا تجارتی نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو نیپال میں مسلمانوں کی 500 سالہ تاریخ پر بنائی جانے والی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی اسٹریٹجیز تھی جنہوں نے نوکیا جیسی بڑی کمپنی کو فیل کر دیا تو اس ویڈیو پر کلک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو ان دی نیکسٹ ون۔